बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत और प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, हर रोज़ हमारी आपसे मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और उलमाए किराम, मशाइख़, पीरान उज़्ज़ाम जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप आपकी रहनुमाई करते रहते हैं। साथ साथ जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं। माह रबीउल अव्वल की ये पुरनूर सातें हैं जो परवरदिगार आलम ने हम सबको अता कर रखी हैं। शब व रोज़ आक़ाए करीम के ग़ुलामों ने ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए, आक़ाए करीम के इश्क़ की शमा को मज़ीद रोशन करने के लिए करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती जो है वो महफ़िल का, मजालिस का अहतमाम कर रखा है। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस पूरे माह मुबारक में जहाँ कहीं भी जो बंदा अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ कर रहा है या जो कुछ करना चाहता है, जो उसकी नीयत है, मालिक कायनात बखैर आफ़ियत उसे जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए और हर किस्म के जो है वो मामलात से बचाते हुए, बिल्कुल जो है वो रियाकारी से बिलख़ुसूस बचते हुए खालिसतन आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमें अपनी मोहब्बतें पेश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के मेहमानों की जानिब। सबसे पहले उनका तारुफ़ है। आप माशाअल्लाह ज़ियारत करते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं बाकायदा। हज़रत अल्लामा मौलाना सबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। क़िबला पीर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं और माह रबीउल अव्वल और इस्तक़बाल रबीउल अव्वल से भी माशाअल्लाह हमारे साथ हैं। बहुत ख़ास और बड़ी जामिया गुफ्तगू जो है वो करने की सादत यकीनन हम सब के हिस्से में भी आई। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब को भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। सब दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा के लिए आप लोग लाइव कॉल करना चाहते हैं तो नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग सवाल करना चाहें, बात करना चाहें या कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर जो है वो की जाएगी। उसके अलावा आपके पैगामात मिलते रहते हैं और हम भी अपने प्रोग्राम के जो है वो दौरानिए में कोशिश करते रहते हैं कि तमाम देखने और सुनने वालों के लिए इस एतबार से, इस हवाले से कुछ ऐसे मौज़ूआत आपके सामने पेश किए जाते हैं जो कि आप सब के लिए रहनुमाई का जो है वो सबब होते हैं। तो इंशाअल्लाह चूँकि माह रबीउल अव्वल है, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने जानिब से आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और आपके तमाम मामूलात ज़िंदगी में से बहुत से अज़ीम पहलू जो हम जो है वो ग़ुलामों को मिलते हैं, उनमें से किसी न किसी एक जो है वो टॉपिक पर बात की जाए। तो इंशाअल्लाह आज का गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं हज़रत अल्लामा सबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से गुजारिश करूँगा माह रबीउल अव्वल के हवाले से भी, क्योंकि आज पहले दिन रबीउल अव्वल के हवाले से मतलब आप तशरीफ़ लाए हैं, ऐसे तो आप आते रहते हैं। रबीउल अव्वल के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइएगा और बरकतों और रहमतों से मालामाल ये माह मुबारक जो परवरदिगार ने अता किया, और फिर उसके साथ साथ इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब कि आज हम रबीउल अव्वल शरीफ की चौथी शब है और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपना इस्तिखारा, और इस्तिखारा प्रोग्राम के अंदर ही हम अपनी किसी न किसी टॉपिक मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। देखें, जहाँ तक रबीउल अव्वल शरीफ का माह मुक़द्दस है, इसको रबीउन नूर भी कहते हैं, बेशुमार लोगों ने नाम रखे हुए हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हुज़ूर के
جو علماء نے ادوار بیان کیے ہیں کہ خلقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلقت کے اعتبار سے حضور سب سے پہلے ہیں، ولادت کے اعتبار سے تمام نبیوں کے بعد میں ہیں، لیکن نبی ہیں یہ نہیں ہے کہ ولادت ہوئی ہے تو آپ نبی ہیں، آپ نبی اور رسول پہلے بھی تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کا دور ہے، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بعثت بھی اسی ربیع الاول شریف کے اندر ہے، ولادت بھی ہے، آپ کی ہجرت بھی ہے اسی مقدس مہینے میں، اور وصال بھی اسی مقدس مہینے میں ہے۔ بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ آپ ولادت مناتے ہیں اور وصال بھی اسی مقدس مہینے میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں بہتری ہوتی ہے وہاں خوشی ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مقدس مہینے کے اندر آنا اور امت کے لیے ایک اس سے بڑی کوئی اور خوشی نہیں ہے کہ جس انداز میں آپ تشریف لائے ہیں اور اللہ نے اپنا آخری رسول اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ بھی اس دنیا کائنات میں بہترین زمرے میں آتی ہے۔ امت کی نسبت ہے تو امت بہتر ہے۔ جس زمانے میں حضور آئے اس زمانے کی نسبت وہ زمانہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ جس شہر میں حضور تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے بہتر ہے۔ جو کتاب میرے رسول کو ملی وہ کتاب تمام کتابوں سے بہتر ہے۔ اس لیے حضور کا آنا بھی بہتر ہے، حضور کا جانا بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ مکمل زمانی بھی ہیں، مکمل مکانی بھی ہیں، مکمل افرادی بھی ہیں۔ سابقہ انبیاء اور رسول جو تشریف لائے ہیں وہ مکمل زمانی بھی نہیں تھے، ایک وقت کے لیے تھے۔ جتنا ایک رسول کا یا نبی کا ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم کے بعد جب وہ چلے جاتے تھے ان کا دور ختم ہو جاتا، آگے دوسرا رسول آتا تو اس کا دور شروع ہو جاتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آپ مکمل زمانی ہیں کہ آپ کا زمانہ ہے قیامت تک، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی آئے گا نہیں ہے، اس لیے آپ مکمل طور پر زمانی ہیں۔ اسی طرح مکمل مکانی طور پر بھی ہیں کہ سابقہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کسی قصبے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی شہر کے لیے، ایسے ایک ایک دور میں کتنے نبی اور رسول رہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکمل طور پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مکمل طور پر آپ مشرق مغرب شمال یعنی پوری ہر چیز کو آپ نے احاطے میں لیا ہوا ہے اور آپ رسول ہیں۔ بے شک کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی علاقے کے لیے یا کسی شہر کے لیے یہ نہیں ہے، آپ مکمل طور پر مکانی ہیں۔ اسی طرح افرادی طور پر بھی صرف آپ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ کل کائنات کے رسول ہیں۔ بے شک 18,000 عالم کا وجود ہے، 18,000 عالم کے آپ رسول ہیں۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک اسی رسول کی مصطفائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بڑا خوبصورت اپنا تعارف کا جو جملہ ارشاد فرمایا، تعارفی ہے، اور سورۃ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں وہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، اور جس عالمین میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی شے نہیں جس کا وجود ہو اور وہ اس میں شامل ہو۔ عالمین کا وہ رب ہے، تو خالق نے اپنے محبوب کے لیے بھی ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات
اس میں حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، انسان ہیں، جن و انس ہیں، ہر چیز اس میں شامل ہے جس کے میرے رسول رسول ہے۔ ناظرین محترم، گفتگو ہماری پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ لائیو نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیاں جو ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی ایک پہلو پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ گفتگو کر سکیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سوالات بھی پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے آیا تھا، ہمارے دوست ہیں جاننے والے، حسن ہے ان کا نام، اور وہ اپنے بارے میں جو ہے حسن قریشی اس وقت دبئی میں ہیں وہ، اور وہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا اپنے لیے کاروباری حوالے سے کہ کچھ پریشانی ہے، اور کافی دیر سے وہ بھی دبئی میں ہیں، اور پہلے کچھ حالات ٹھیک تھے لیکن ابھی کچھ معاملات جو ہے وہ پریشانی والے ہیں۔ تو بھائی حسن قریشی کے لیے کچھ رہنمائی کریں گے پہلے عبداللہ ثاقب صاحب انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو بھی ساتھ مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پروگرام چونکہ میسیج ہم تک پہنچ جائے مجھ تک، تو میں نے سوچا کہ یہ شیئر کر لیا جائے لائیو ہی۔ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر نہ پھر انشاءاللہ ان تک ہم پیغام ضرور پہنچا دیں گے۔ جی علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ابو بکر بھائی، یہ مسئلہ جو ہے تقریباً ہر دوسرے بندے کو درپیش ہے، اور زیادہ تر سوالات اسی سے متعلق آتے ہیں، جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا۔ جو بھی ملتا ہے وہ اپنے کاروباری اور معاشی حالات کے اعتبار سے بہت فکر مند ہوتا ہے اور بہت پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اصل میں رزق جو ہے اس کی تنگی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی اس کو ہمارے لیے واضح فرمایا ہے۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ صبح جلدی اٹھا کرو، وہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سونے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کلچر ایسا بن گیا، روٹین ایسی بن گئی کہ لیٹ نائٹ ہم نے لیٹنا ہے، بلکہ سم ٹائم تو ہم فجر کے قریب جا کے لیٹتے ہیں اور پھر دن چڑھے ہم جا کر اٹھتے ہیں۔ تو وہ جو برکت والا ٹائم تھا جس میں ہر بندے کو اس کے حصے کا رزق ملنا تھا، اس تقسیم کے وقت میں ہم غافل رہ جاتے ہیں۔ دوسرا پھر قرآن مجید برہان رشید نے بڑا واضح طور پر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے مراد مفسرین کرام نے قرآن کریم بھی لیا ہے، اور اللہ کا ویسے بھی ذکر لیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کریم سے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس بھی بھائی کا کاروباری حوالے سے، معیشت کے حوالے سے پریشانی کے معاملات ہوں، سب سے پہلے وہ اپنی روٹین کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد سوئیں نہیں بلکہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اور کچھ ذکر اذکار کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ایک تسبیح نماز فجر کے بعد استغفار کی یہ لازمی کریں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور سورہ کوثر شریف جو ہے اس کو اگر آپ 40 مرتبہ شامل کر لیں اپنے ورد میں کم از کم 21 دن، تو اس سے بھی انشاءاللہ مزید آسانی کے معاملات آپ کے لیے ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف میں نے احسن بھائی کے لیے نہیں بلکہ تمام اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ کچھ باتیں بنیادی عرض کی ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یقیناً معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے جتنے بھی آپ کے پرابلمز ہیں وہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ۔ بھائی کی بھی رہنمائی کر دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح علامہ صاحب نے
کہا کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور اس طرح کے جو مسائل جس طرح کہا گیا اکثر حالات و واقعات جو کہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور پریشانی بھی ہوتی ہے، مسائل بھی یقیناً ایسی چیزیں جب ہو جائیں تو بہرحال اللہ کریم اپنا خاص جو ہے وہ کرم اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ. ہماری دعائیں جی تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے. بہت سے لوگ دعا کے لیے بھی یقیناً جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری بھی جیسے پروگرام کے لاسٹ میں دعا تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پہ جو ہے وہ آپ احباب کو یہ کہا جاتا ہے، خاص کو وقت جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے دعا کے لیے بھی. تو جس طرح ماہ ربیع الاول کی پرنور سے آتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال یہ ماہ مبارک ہے، شب و روز ماشاءاللہ جو ہے وہ التجائیں گزارشات اپنے کریم کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ کریم کا پیش کرتے ہوئے ماشاءاللہ سب جو ہے وہ سوال بھی کر رہے ہیں، التجا بھی کر رہے ہیں. عبداللہ ثاقب صاحب بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو جو ہے وہ اس میں کنٹینیو کریں گے، ساتھ میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ. جہاں پر علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے گفتگو چھوڑا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کرتے ہوئے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیے گا. جی قبلہ پیر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی میلاد شریف کے حوالہ سے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے حوالہ سے جو اختلاف کیا جاتا ہے، اور جو میلاد شریف اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے حوالہ سے چیزوں کو لوگوں کے لیے کنفیوز کر کے پیش کیا جاتا ہے، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید سورہ مریم کے اندر 2 مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے اس بات کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میں وفات پاؤں گا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام. گویا اللہ کے نبیوں کا ہر لمحہ جو ہے وہ بے مثال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے اور یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ موت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں، اسی طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. قرآن مجید برہان رشید کی کچھ آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس میں خالق کائنات نے مشرکین کو، کفار کو جو اللہ کی توحید سے اور نبیوں کی نبوت و رسالت سے منہ پھیرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، خلاق کائنات نے ان کو زندہ لاشیں قرار دیا ہے. یعنی سانسیں چل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، معاملات زندگی کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو زندہ مت سمجھنا، یہ مرے ہوئے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد مقامات پر ان کے بارے میں کہا صم بکم عمی، یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں. اب ان کو اندھا کہا گیا، بہرا کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، یہ کان نہیں رکھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن حق دیکھ نہیں سکتے تھے، حق سن نہیں سکتے تھے. تو گویا جس طرح قرآن مجید نے یہ فرق بیان کیا تو ہمارے لیے یہ پیش نظر رکھنا بہت لازم ہوتا ہے. اب دیکھیے شہید کی جو شہادت ہے اس کو قرآن مجید نے خود دوسروں سے الگ کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے 2 مقامات پہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف میں پارہ نمبر 2 کے اندر اور پارہ نمبر 4 کے اندر سورہ آل عمران میں اس کو واضح کیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، مردہ کہنے سے منع کیا گیا. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. دوسرے مقام پر فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. گویا ایک عام مومن اور شہید، اس کی موت کے فرق کو قرآن مجید نے واضح کر دیا. مومن کی موت اور ہے، شہید کی موت اور ہے. تو جب امتی کی موت ایک جیسی نہیں تو پھر یہ تصور کرنا کہ اللہ کے نبی جو ہے معاذ اللہ ان کی موت ہم جیسی ہے، یہ باطل نظریہ ہے. اللہ کے نبیوں پر جیسے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ، آپ نے لکھا کہ
اللہ کے انبیاء پر ایک لمحے کے لیے اجل آئی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، پورا ہونا تھا۔ اس ایک لمحے کے بعد اللہ کے نبیوں کی زندگی وہ پہلی زندگی جیسی ہے۔ اور میں قرآن مجید سے بھی یہاں استدلال کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ سورہ ملک شریف کے اندر خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو اور زندگی کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماؤں میں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ گویا زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور صحیح مسلم شریف میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میرے اللہ نے مجھے ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ گویا میرا نبی زندگی کا بھی نبی ہے، میرا نبی موت کا بھی نبی ہے۔ تو جو نبی زندگی اور موت کا نبی بن کے تشریف لایا ہے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کو اپنے اوپر قیاس کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے جو لوگوں کو لگتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کی زندگی ہمیں تو شہید کی زندگی سمجھ نہیں آ سکی، اللہ کے نبیوں کی زندگی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشی منانا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ربیع الاول شریف میں ہی آپ کا وصال بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوں وہ دن بھی سلامتی والا ہے، جس دن تشریف لے جائے وہ دن بھی سلامتی والا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں علامہ صاحب آپ جو ہے وہ شیئر کیجئے نا، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں احادیث میں ملتے ہیں ولادت بھی، اور لیکن اکثر میں حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں پر عشق کا جو ہے وہ مقام آ جائے، جہاں پر محبت کی بات ہو، اور جب اس دائرے سے انسان کو باہر کبھی نکلنا پڑے تو پھر اس طرح کے معاملات انسان جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ عام طور پہ دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے کسی ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ ہو جائے تو وہاں پر ایسے معاملات انسان نہیں دیکھتے، آنکھوں کے آگے ایک پردہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو نبی دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں اور جنہوں نے اس قدر اپنی امت سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو پھر ہم یہ چین گوئیوں میں کیوں پڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں علامہ صاحب؟ بالکل، میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس معاملے پہ ایک نظر آتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ گو کے لیے نبی ہیں، ہر کلمہ گو کے رسول ہیں۔ بلکہ اگر براڈر اس کو کینوس پہ آپ دیکھیں تو سلطانی بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری مخلوقات کی طرف جب رسول ہیں تو کوئی انسان آپ کے اس نبوت اور رسالت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے آپ کی امت کی دو قسمیں فرمائی ہیں۔ ایک وہ امت ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی امت میں شامل ہو گئے، اور وہ بھی آپ کی ہی امت ہے جنہوں نے انکار کیا ہے، یعنی آپ کی امت کے دائرے سے باہر وہ بھی نہیں ہے، امتی وہ بھی ہیں لیکن انہوں نے انکار کیا، لہذا وہ اس نسبت کے شرف سے محروم رہ گئے۔ لیکن مسلمان جو تھے کلمہ پڑھ لیا تو ان کو ڈبل سعادت نصیب ہو گئی کہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب کا امتی بنایا تھا اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ دوسری گزارش میں کروں گا جو آپ نے فرمائی کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبت جو ہوتی ہے یہ انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ جب آپ دنیا میں کسی اپنے جیسے انسان سے محبت کریں تو یہ محبت سچی ہو تو یہ آپ کو اس کی برائی دیکھنے نہیں دیتی، یہ آپ کو اس کی برائی سننے نہیں دیتی۔ تو پھر وہ نبی جس کو رب نے بے عیب بنا کے بھیجا ہے، جس کو رب نے بے مثال بنا کے بھیجا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس پر تمام مسالک کے علماء متفق ہیں، تحریریں موجود ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں۔ سب نے یہ لکھا کہ جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ تمام مسالک کے جید علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کر رکھا ہے، یہ تحریر دکھائی جا سکتی ہے۔ تو جب لکھ دیا گیا تو پھر اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو طریقہ کار سے اختلاف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں، آپ اپنے طریقے سے کر لیجئے۔ آپ کو تاریخ سے اختلاف ہے،
آپ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آپ 9 کو منا لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم 9 کو آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول شریف کو کہتا ہے تو 12 کو کر لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان آزاد ہونے کی خوشی منانا جائز ہے، اگر سعودی عرب کے قومی دن پہ خوشی منانا جائز ہے، اگر دیگر اس طرح کے ایام آئیں تو سیلیبریٹ کرنا جائز ہے، تو پھر کائناتوں کی جان کے تشریف لانے پہ کیوں اس خوشی کو آپ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ محبت کا بھی تقاضا ہے، یہ غلامی کا بھی تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے، اور یہ قرآن و سنت کا بھی ہم سے تقاضا ہے کہ جس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بعد نہیں ہر ہفتے منایا ہے، ہر پیر کو آپ نے روزہ رکھا ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرا یوم ولادت ہے، تو پھر سال کے بعد اگر ہم بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں اظہار کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور انداز سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب قبلہ، اور جس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، حقیقت میں امتی ہونے کا حق ادا تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آگے بڑھیں، نہ کہ ایسے معاملات سے بچا جائے جن سے ہمیں شریعت بھی روکتی ہے، اور علماء، بزرگ، مشائخ، پیران عظام ہمارے جو ہے وہ جو بڑے گزر گئے، جب ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو ہم نے بچپن سے سارے معاملات تو دیکھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک روایت کو اپنایا گیا ہے، ایک ایسی چیز کو ٹرینڈنگ پہ ہے جو، اور وہ دیکھنے میں، سننے میں، غور و فکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم شریعت کے خلاف ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی کے مطابق چلتے رہیں۔ علم اور شعور کی دولت پروردگار عالم نے ہم سب کو جو عطا کی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے صحیح معنوں حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کے جانب بڑھیں گے ایک مرتبہ پھر، اور اسی سوال کے ساتھ کہ صحیح معنوں میں آقا کریم کے امتی ہونے کا جو حق ہمیں ادا کرنا ہے، جو ہمیں تعلیمات نبوی سے سیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس ماہ ربیع الاول میں آقا کریم کی اس ولادت کے اس مہینے میں، ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں پکی اور سچی محبت آقا کریم سے جو ہمارے دلوں میں اگر کہیں چھپی ہوئی ہے تو اس کو ہمیں نکال کر باہر رکھنا ہے، اور کسی جگہ پر، کسی مقام پر ایسا موقع بھی آتا ہے کہ محبت کو عیاں کرنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کس کے جو ہے وہ حامی ہیں، آپ کس سے محبت کرنے والے ہیں۔ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کیا کہیں گے اس بات پر؟ بسم اللہ صاحب۔ دیکھیں، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، محبت ہم نشینی ہے، نکتہ چینی نہیں۔ واہ واہ، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نکتہ چینی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیا بات ہے، اور جہاں نکتہ چینی ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ یہ تو بات ظاہر ہے، درمیان والا اگر کوئی حصہ نکالتا ہے تو پھر وہ منافقین کا کردار رول آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے بجائے جہاں تک رہا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مسئلہ، دیکھیں نام کوئی بھی رکھ لیں، وہ میلاد النبی رکھ لیں، وہ محفل نعت رکھ لیں، وہ سیرت کانفرنس رکھ لیں، وہ سیرت النبی کا نام رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں، دیکھیں میلاد، ولادت ایک عربی کا لفظ ہے، اور میلاد ولادت کی خوشی میں میلاد منایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، آپ کا میلاد جشن کی صورت میں ساری دنیا خوشی مناتی ہے، حقیقت میں یہ خوشی ہے، وہ روزہ رکھ کے خوشی منا لیں، وہ آپ سخاوت کر کے خوشی منا لیں، وہ جلوس نکال کے خوشی منا لیں، یہ طریقے کار سارے خوشی کے ہیں، اور خوشی کسی عام بندے کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹے ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، بہت معذرت سے میں ان کو شامل کر لوں، اس کے بعد پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ
میرے والدین پہ کچھ قرض ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح میں کماتا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، میں کماتا ہوں، تو کیا میں اپنا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں جی اس سے میں کیا ان کی مدد کر سکتا ہوں قرض اتارنے میں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی علامہ صاحب قبلہ، خوشی کی بات جو آپ کہہ رہے تھے پہلے وہی کنٹینیو کریں، پھر میں سوال رکھوں. تو دیکھیں کسی صورت میں بھی ہم بیسیکلی جو کلمہ گو ہے، جو حضور کا امتی ہے، عشق و محبت کی ایک علیحدہ داستان ہے، وہ تو ہم وہاں کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے عشق و محبت کی داستانیں قائم کی ہیں، میرا خیال ہے کہ قیامت تک ان کے نام روشن ہیں اور زندہ ہیں ان کے، اور زندہ رہیں گے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا مسئلہ، ہم کوئی بھی نام رکھتے ہیں میلاد النبی. بعض ہمارے کچھ احباب وہ کہتے ہیں سیرت کانفرنس. نام کوئی بھی رکھ لیں، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ 9 ربیع الاول کو کر لیں، 8 کو کر لیں، 7 کو کر لیں، ہم تو پورا سال منانے کے لیے تیار ہیں اور مناتے بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ پورا سال چلتا ہے، لیکن یکم ربیع الاول سے ہماری محفلوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. جی اگر 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے تو ہم تو یکم سے شروع کرتے ہیں اور پورا مہینہ چلتا رہتا ہے، میلاد مناتے ہیں. ایسے ہی ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے شروع آغاز میں کہا کہ یا حضور کے خلقت کے اعتبار سے علماء بیان کرتے ہیں حضور کی ہے سیرت، اور اس سیرت کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے. یہ نہیں کہ ہم ہیں، حضور کی سیرت تو قرآن بیان فرما رہا ہے. حضور کی سیرت کو 1,24,000 انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں، کیا انہوں نے حضور کی سیرت کو بیان نہیں کیا؟ انہوں نے بھی کیا ہے. تذکرے کیا تھے؟ انبیاء حضور کے تذکرے کر رہے تھے. انبیاء کرام جو ہیں وہ حضور کے بارے میں لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہے تھے، وہ بشارتیں دے رہے تھے، وہ دعائیں مانگ رہے تھے، حضور کے تذکرے کر رہے تھے، حضور کی سیرت کو بیان کر رہے تھے، حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہے تھے. اور خلقت کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے تمام جتنی الہامی کتب آئی ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضور کا تذکرہ نہ ہو. پھر وہ تمام نبی اور رسول تذکرے کن سے کر رہے تھے؟ وہ اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ حضور کا پرچار ہو رہا تھا. حضور تمام کے بعد تشریف لائے ہیں، لیکن آپ نبی اور رسول تو پہلے بھی تھے، اس لیے کہ ابھی تو نبوت، ابھی تو نبی آئے نہیں تھے. جس دن سے آپ نبی ہیں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، مصطفیٰ کا وجود تھا. اور قرآن اگر آپ پڑھیں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یعنی اگر اس آیت کو پڑھ لیں اور بے شمار ایسی دوسری آیات ہیں ان کو پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین تو ایک میثاق لے رہا تھا، ایک وعدہ لے رہا تھا، ایک اپنے اس مجلس میں بھی اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہا تھا کہ تمام نبی اور رسول، اگر میرا رسول آ جائے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، جو اس کو پالے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. اگر آپ رسول اور نبی تھے تو شب معراج تمام کے آگے آپ کھڑے تھے اور تمام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے. تمام نے تذکرے آپ نے کیے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا آپ کے لیے کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم آپ کی امت مانگ رہے ہیں یا امتی ہونے کی دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا کر رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اب دیکھیں کہ 570 سال کا پیریڈ ہے بعد میں، اور 570 سال پہلے آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے بعد جو رسول آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے. اور احمد قرآن میں ایک ہی دفعہ 28ویں پارے میں آیا ہے. محمد جو ہے یہ 4 مرتبہ آیا ہے. آپ احمد تھے، احمد الحامدین. پیر صاحب نے بڑا خوبصورت نفیس نکتہ ضیاء النبی کے اندر بھی لکھا کہ آپ نے کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کو بیان کیا ہے، اور حمد بیان کرتے کرتے احمد الحامدین، اللہ نے آپ کو محمد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو احمد بنایا ہے. اور اس میں بے شمار ہمارے جو ہیں محدثین جو ہیں وہ روایات بھی بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کو بیان کیا، اللہ نے آپ کو محمد بنایا.
کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہو رہی ہے، کسی کی اتباع ہو رہی ہے، کسی کی اطاعت ہو رہی ہے، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو تذکرہ ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد بھی حضور کا تذکرہ ہے۔ سیرت النبی کا جلسہ ہے، وہ ایک حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، وہ تذکرہ ہے۔ دیکھیں نا، ابھی حضور ابھی تشریف لائے نہیں ہیں، تمام انبیاء اور رسول کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کوئی مجھے نبی اور رسول ایسا نظر نہیں آتا جس نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ہر ایک نے تذکرہ کیا ہے۔ ایون کہ جب رب العالمین نے تمام اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ سجدہ آدم کو تو نہیں تھا، وہ یا تو آدم کی پشت میں محمد کا نور تھا یا آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا۔ اصل میں حقیقت میں تو علماء محدثین یہاں بھی لکھتے ہیں کہ اصل میں آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ محمد کی ذات کو سجدہ کروایا جا رہا تھا کہ دیکھ لو کائنات میں ایک ہی وجود ہے کہ وہ میرے محبوب کی ذات ہے، کہ محبوب کو میں نے بھیجنا تھا، ان کے صدقے میں نے کائنات کو مارز وجود میں لایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے تذکرے کرنے کے لیے، حالانکہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے پہلے ہیں، نبی ہیں، آدم تو ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کن تو نبیم و آدم و بین الماء والطین، نبی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا، آپ گوندی ہوئی مٹی تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی آپ کی نبوت کے بارے میں سوال کرنا کہ آپ کب سے نبی ہیں، یہ تو ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا جب میرے مصطفیٰ نبی تھے، میرے رسول تھے مصطفیٰ جو ہیں۔ تو اس لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رسول جو ہے، رسول کی جمع ہے، ہر ایک نے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے رسول کے درجات کو رب نے بلند فرمایا ہے۔ تمام نبیوں میں بلند ہیں، تمام رسولوں میں بلند ہیں، کائنات میں بلند ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے، وہ میرے نبی کا چرچا کر رہا ہے۔ تو اس لیے امت پر تو زیادہ فرض ہے۔ اگر 1,24,000 انبیاء تذکرے کر رہے ہیں، ان کی امتیں جو ہیں وہ تذکرے کر رہی ہیں، تمام الہامی کتب میں حضور کے تذکرے ہیں، تو جس امت کو رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو تمام امتوں سے بہترین امت ہے وہ میرے نبی کی امت ہے۔ تو ہمارے اوپر تو بہت زیادہ فرض ہے۔ جس طرح ایک مرید اپنے پیر کا مرید ہو جاتا ہے، دوسروں کی نسبت اس مرید پر زیادہ فرض ہو جاتا ہے اتباع کرنا، اطاعت کرنا اپنے پیر کی۔ اسی طرح جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم پہ زیادہ فرض ہے کہ ہم اپنے حضور سے محبت کریں۔ اب محبت کے انداز ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف میلاد منا لیں، تذکرے کر لیں، جھنڈیاں لگا لیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور نے جو کچھ ہمیں فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، رب نے فرمایا جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم حضور کی صحیح معنوں میں اتباع کریں۔ حضور نے جو ہمیں قولی فعلی جو فرمایا، جو کر کے دکھایا، اس ہر سنت پہ، ہر طریقے پہ، شریعت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو اس کو کہتے ہیں حضور کے ساتھ محبت۔ اور اگر ہم انکار کر دیں، نعرے لگاتے رہیں لیکن حضور کی سیرت کے اور شریعت میں ہم رہ کر کوئی عمل بھی نہ کریں، تو پھر وہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ہر پہلو کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور اس میلاد کو عشق و محبت کے ساتھ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہے، بوجھ نہیں ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں بوجھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے محبت سمجھ کے آپ حضور کا میلاد منائیں۔ میلاد میں کوئی لمبا چوڑا دیگوں کا انتظام نہیں ہے، جتنا میکسیمم جتنا آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ حضور کی نعت تو پڑھ سکتے ہیں، حضور کی سیرت تو بیان کر سکتے ہیں، حضور پر قرآن پاک تو پڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا اپنے بچوں کو بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ اس کو منانا چاہیے۔ خوبصورت گفتگو ناظرین محترم آپ سماعت کر رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات جو علامہ صاحب قبلہ نے آخر میں کہی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بٹھا کر بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو ہمیں بتانا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اور وہی اصل حقیقت میں مجلس محفل میلاد وہی ہے کہ جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اور حسب توفیق
کچھ بھی اس میں اگر آپ جو ہے وہ طعام پکانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ خوشی کا اظہار ہے، ہر بندہ اپنے انداز سے کر سکتا ہے۔ انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا۔ اب خوبصورت گفتگو ہے اور جاری و ساری ہے ماشاءاللہ، ماہ میلاد میں ہمارے لیے بھی برکات سمیٹنے کا موقع پروردگار ہم سب کو عطا کر رہے ہیں۔ ایک کالر تھے ہمارے، عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب بڑھیں گے تو اس کا جواب شامل کیا جائے گا۔ بھائی صاحب جو تھے ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے والدین پر کچھ قرض ہے اصل میں، انہوں نے کہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ میں سے وہ قرض اتارنا چاہوں، کیا اتار سکتا ہوں؟ تو اس کا طریقہ کار مجھے بتایا جائے کہ یہ درست ہے یا پھر نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس معاملے میں بہت واضح ہے ابو بکر بھائی۔ زکوٰۃ جو ہے یہ آپ اپنی اصل کو اور اپنی فرع کو نہیں دے سکتے، یعنی اپنے والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے آپ ویسے ہی آپ کو شریعت نے پابند کر رکھا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے والدین کے جو قرضہ جات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آپ ہر ممکن اقدامات کریں، کوشش کریں، لیکن زکوٰۃ جو آپ پر شرعی طور پر ہے وہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، یہ بہت واضح مسئلہ ہے۔ دوسری جو ابھی قبلہ پیر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی جس خوبصورت انداز کے ساتھ، اور جہاں آپ نے بات کو چھوڑا میں وہیں سے چند جملے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میلاد شریف جو ہے اس کو بالکل آپ سادگی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر، چونکہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے مسائل ہیں اور ہر بندہ پریشان ہے، تو جب میلاد شریف کا یہ ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ان دیکھنے والے سننے والے ناظرین و سامعین تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میرے وسائل اجازت نہیں دیتے، میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کروں۔ تو آپ اپنے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں اسی کھانے کو آپ میلاد کا کھانا سمجھیے، اور اسی کھانے پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، آپ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو وہ پورے گھر میں سے کوئی بھی ایک بیان کر دے اور دعا کر کے وہی لنگر شریف آپ خود کھا لیجئے، آپ کی طرف سے میلاد ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد گرامی شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا جو کہ یقیناً ہم جیسوں کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جان سارا سال ایک رقم جمع کرتے رہتے، ایک آپ نے باکس بنایا ہوا تھا اور جو بھی آپ پیسے آپ کے پاس آتے آپ اس میں ڈالتے چلے جاتے، اور نیت یہ ہوتی کہ ماہ ربیع الاول شریف میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میرے اہتمام کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رقم جمع نہ ہو سکی۔ اب جب رقم جمع نہ ہو سکی اور میلاد شریف کا مہینہ بھی آ گیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کروں۔ بالآخر اپنی محبت کی تسکین کے لیے انہوں نے بھنے ہوئے چنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو پڑھ دیا اور وہ چنے تقسیم کر دیے گئے، لیکن دل میں خلش رہ گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بڑے تحائف پیش کریں گے تو ان تحائف میں یہ بھنے ہوئے چنے بھلا کیا حیثیت رکھیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، رات کو جب آپ سوئے تو خواب میں دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگا ہوا آپ نے دیکھا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کے تحائف پیش کیے جا رہے تھے۔ یہاں ضمناً میں یہاں رک کر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ جو تحفے وہ بھیج رہا ہے وہ یقیناً مالک و مولا تک پہنچائے جا رہے ہیں، نام بھی لیا جا رہا ہے، تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، خلوص بھی پہنچ رہا ہے، محبت بھی پہنچ رہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحائف کی لمبی لائن تھی، چلی جا رہی تھی کہ میرے بھنے ہوئے چنے بھی آئے۔ اب فرماتے ہیں کبھی میں چنوں کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب چنے پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور چنوں کو یوں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے
اٹھایا گویا آپ نے قبول فرمایا. سو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ پیسوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, یہ آپ کے خلوص اور محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سادگی سے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. پہلے تو وہ بھائی کا جو جواب بھی تھا وہ بھی یقیناً آپ نے پیش کیا ہے, اور جس طرح ایک نارملی مطلب ایک عام آدمی کے لیے یہ تو چونکہ جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ یقیناً علماء ہی پیش کریں گے اور وہی رہنمائی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں, یعنی اتنی استطاعت پروردگار عالم کی جانب سے آپ پر ہے کہ آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیونگ کے بعد آپ ہو سکتا ہے قرضہ بھی خیر و عافیت سے جو ہے وہ اتار سکتے ہیں. تو ایک طریقہ کار ہے, اگر اچھی نیت, ظاہر ہے اچھی نیت ہی ہے آپ کے, چونکہ پیرنٹس کا والدین کا معاملہ ہے, تو اسی لیے سب سے پہلا اور اچھا خوبصورت اور حسین حل آپ کے لیے ہی ہے, آپ یہ اپنائیے گا. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. دعا ہوگی آخر میں انشاءاللہ, علامہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے اور ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت لیں گے. آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, صدقہ میلاد پاک کا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے یا اللہ جتنے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. الہ العالمین, شیطان کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے پوری امت کو محفوظ فرما. ساری امت کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما, اتباع رسول نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.